जर्सी जो है फिर सारे अपनी अपनी जर्सियाँ आप बनवा लो को साउथ अफ्रीका कहेगा मैंने ऑस्ट्रेलिया का नहीं लगाना, ऑस्ट्रेलिया कहेगा मैंने इंग्लैंड। 1.5-2 साल तक इन पे और प्रेशर बिल्ड होगा, दुनिया इन पे हंसेगी। आने वाली रेस है फौरी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके घोड़े कौन कौन से हैं? अब्दुल्ला शफीक नहीं होंगे, ठीक है, इसी तरह उस्मान खान नहीं होंगे। अगर आपका साइम है, मैं यही कह रहा हूँ, फिर आप इमाम को ना सेलेक्ट करें। अब्बास को आपने 3 साल बाहर रख के 3.5 साल वैसे ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया में से जो मुझे लगता है टीम हारेगी ना मैच, वो शायद इवेंट से ही बाहर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान रज़ा और आप देख रहे हैं सुनो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे जी ओवरऑल क्रिकेटिंग की पिक्चर पे, स्पोर्ट्स के अंदर क्या चल रहा है, ख़ास तौर पे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारी, पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स की तैयारी, प्रेडिक्शंस हो रही हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि जी कौन सी टीम इस टूर्नामेंट में फ़ेवरेट है। पाकिस्तान का चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए स्क्वाड का ऐलान नहीं हो पाया, उस पर भी बात होगी। और हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज़ का दूसरा टेस्ट जो है उसके हवाले से कि उसमें स्क्वाड कौन कौन सा हो सकता है, कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी। पहला टेस्ट जीत लिया था हमने, प्लस बात होगी स्पिन विकेट्स के हवाले से। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों पे और ख़ास तौर पे रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, और इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का लोगो नाम लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, कंट्रोवर्सी चल रही है और किसी हद तक सॉल्व भी हो गई है। इरफान साहब, सबसे पहले यही बताएं ना हमें कि ये जर्सी जो है फिर सारे अपनी अपनी जर्सियाँ आप बनवा लो 2 दिन पहले जब आईसीसी की तरफ से ओबियसली ये पहले हमेशा जाती है चीज़ कि आपका जब भी आईसीसी का इवेंट होता है और जब होस्ट होता है उसका नाम लिखा जाता है, आप पास में देखते रहे हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ जब एशिया कप लास्ट ईयर हुआ था, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले प्रॉब्ली। तो इंडिया ने, पाकिस्तान होस्ट था और हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया, आपको याद होगा, श्रीलंका में। तो भारत ने पाकिस्तानी लिखा, उसको डाइजेस्ट इस तरह कर लिया गया, शायद करना नहीं चाहिए था, बट हमारा शायद बोर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं था। और जिस तरह हमने 1 साल 1.5 साल में 4-5 चेयरमैन चेंज हो गए थे, तो शायद वो इस तरह अपनी बात मनवा नहीं सके। और वो यहाँ की सूरत हाल ही इस तरह की थी कि उसमें कुछ स्टैंस लेने वाला ले नहीं सके, तो उसकी वजह से वो उन्होंने कर लिया। बट उसमें फिर भी एक मार्जिन यही था कि एसीसी जो है वो आईसीसी के एम्बेड में नहीं आता, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, लोकल बॉडी है, वो लोकल इंडिपेंडेंट बॉडी है। यस, उस वजह से इतना शायद हम वो अपना प्रेशर दे भी नहीं पाए। अब जब आईसीसी का इवेंट आया तो 2 दिन पहले जब इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि जी बीसीसीआई ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम पाकिस्तान का नाम इम्प्रिंट नहीं करवाएंगे अपनी शर्ट पे। और फिर बीसीसीआई की तरफ से भी रिलीज़ आ गई कि हम पाकिस्तान का नाम जो है अपनी शर्ट पे वो शर्ट्स नहीं पहनेंगे, और दूसरी शर्ट्स जो विदाउट होगा वो पहना जाएगा। उस पर फिर एक इंटरनेशनल मीडिया पे और पाकिस्तानी मीडिया पे बहुत हाइप क्रिएट हुई कि आईसीसी अपनी अथॉरिटी कब जितवाएगा और कब इम्पोज करेंगे, कब वो अपनी चीज़ को बताएंगे कि हम फाइनल बॉडी हैं, फाइनल अथॉरिटी हैं, अपनी बात किस जगह पे जाके मनवा सकते हैं। अगर आपका वो कमाऊ पूत के माइंडसेट के साथ चलना है, और अगर आप फीफा की बात करें, ओलंपिक्स फेडरेशन की बात करें, तो दुनिया की कोई बॉडी इस तरह नहीं करती जिस तरह इतनी वीक कहना चाहिए जो आईसीसी की बॉडी बन चुकी है। तो ये खैर बात होना शुरू हुई, फिर ऑफिशियली पाकिस्तानी बोर्ड ने आईसीसी को इस पे लिखा, बात की कि ये अब क्या मजाक हो रहा है कि आपने पहले कहा जी हाइब्रिड मॉडल होगा, वो आपने समहाउ अप्रूव करवा लिया हमसे। अब आपके कप्तान का एक मसला ऑलरेडी चल रहा है, वो दुनिया में तमाशा बन रहा है। अब तीसरी चीज़ उन्होंने ये कर दी है। फिर आपने इसी साल आपने देखा है कि वुमेन वर्ल्ड कप होना है भारत में, फिर उससे नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप होना है भारत में। तो अगर यही मजाक चलना है तो फिर हम भी करेंगे। और मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं आईसीसी के, उन्होंने भी बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया इस चीज़ को। ये तो फिर दुनिया में एक मजाक बनेगा आईसीसी का कि आप हर चीज़ अगर भारत की मानेंगे। आईसीसी ने फिर इस पर काफ़ी सवेर, जिसे कहना चाहिए एक्शन कह लें या जो भी इसको नाम देना चाहें, उन्होंने बीसीसीआई को लिखा कि ऐसे नहीं हो सकता, ये होस्ट पाकिस्तान है, एक चीज़ आपकी मानी गई है, आपने इसका नाम लिखा जाएगा। फिर बीसीसीआई की तरफ से अपडेट आ चुकी है, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दी है कि जी हम पहनेंगे शर्ट। तो ये मेरा ख्याल है कि जो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो हमेशा बात करते हैं कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स और किसी भी तरह आप आर्ट से मिक्सअप नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ये करते चले जा रहे हैं। अपनी नफ़रत के जो एक उनका जो एक बहाव है उसी के अंदर वो बहते चले जा रहे हैं। मैं एक बात इसमें ज़रूर कहूँगा कि हम जो सेंटिमेंट देखते हैं ना इंडियन ऑडियंसेस का, क्रिकेट लवर्स का, वो इतने पाकिस्तान से मुतनफ़र नहीं है। वो इन द लव ऑफ क्रिकेट, फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, दे आर ओके।
ان کا اعتراض اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ پولیٹیکلی اس کو وہ ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے مودی گورنمنٹ نے اور BCCI نے. جے شاہ صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی مطلب وہ, اور ویری سمپل فارمولا از کہ یار آپ میرا لوگو نہیں لگانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو لوگوں نہیں لگائیں گے. کل کو ساؤتھ افریقہ کہے گا میں نے آسٹریلیا کا نہیں لگانا, آسٹریلیا کہے گا میں نے انگلینڈ کا نہیں لگانا. مطلب یہ کیسے نہیں لگانا؟ یہ ایک اسپورٹ ہے, اسپورٹ کے ساتھ آپ اس طرح کا دیکھیں, اسپورٹ کے تھرو تو آپ جڑتے ہیں, پیس کا پیغام دیتے ہیں, آپ جڑتے ہیں, آپ کلوز آتے ہیں. میں نے کل مجھے بڑی اچھا لگا کہ بھارتی میڈیا نے بڑا اس کو کنڈیم کیا, انہوں نے اس پہ بڑی بات کی کہ اس نے کہا جی یہ تو پھر آپ اپنی وہ جی ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم دنیا کو چلائیں گے, ایسا ہو نہیں سکتا. ایگزیکٹلی آپ اس طرح تو پھر اسپورٹ بھی نہ کھیلیں, کھیلنا بھی چھوڑ دیں. آپ کے پاکستان سے کھیلنا بھی نہیں ہم نے, آپ ICC کے ایونٹ بھی نہ کھیلیں. تو پوائنٹ اس کہ آپ نے کہیں تو لائن ڈرا کرنی ہے, اور میرا خیال ہے یہ پوائنٹ ایک ایسا آ گیا تھا جہاں ICC کو لائن ڈرا کرنی تھی. ایک یہ ریشنلزم کے بیونڈ تھی, ایک آپ کے ایتھکس کے بیونڈ تھی, یہ اسپورٹس کی اسپرٹ کے بیونڈ تھی. نہیں دیکھیں آپ اس طرح کی کسی گیم کو, اور بھی تو کوئی سی ایگزامپل سامنے ہونی چاہیے نا. اسپورٹس تو جوڑتی ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جن کا آپس میں بہت وہ ہے, وہ مطلب USA اور ایران کے تعلقات, پولیٹیکل تعلقات کو الگ رکھ دیں, گیم وہی ہوتی ہے, فٹ بال کھیل رہے ہیں وہ. اور کسی بھی اور ایشز کی رائیولری دیکھیں, ایشز کی رائیولری ادروائز زیادہ ہے. وہ کبھی ایک دفعہ وہ کھیلتے ہیں, وہ ادھر آگے کھیلتے ہیں, پھر پیچا ڈلتا ہے, مزہ آتا ہے. یہ بیوٹی ہے کہ آپ میدان کے کماؤ پوت جو ہے نا, وہ سب سے پیسے زیادہ جو کماتا ہے وہ پاکستانی میچ سے زیادہ پیسے, تو پاکستانی میچ سے زیادہ ویورشپ تو کہیں نہیں آتی. پاکستانی میچ سے زیادہ براڈ کاسٹر کو آپ نے کہا کہ پاکستان کے بغیر کروا لیتے ہیں یا انڈیا کے بغیر کروا لیتے ہیں, تو سب نے کہا جی ایونٹ کے تو پیسے نہیں بننے ہی ایک میچ سے ہیں, اس ایک میچ سے یا آگے جو دونوں طرف فائنل میں آ جاتے ہیں دونوں چیزیں. اور ابھی یہ دیکھیں نا, یہ تماشا کے اوپر تماشا. آپ مطلب بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ہوسٹنگ پاکستان کر رہا ہے, اچھا جی ایونٹ ہونا اوپننگ سرمنی جو انٹرو میں بھی آپ نے ذکر کیا, جی وہ جی کراچی میں ہونی ہے, اچھا دبئی شفٹ کرا لے. اچھا آپ بات کس طرح کرتے ہیں؟ کچھ آپ لاجک کے ساتھ بات کریں, کوئی ریشنلزم کے ساتھ بات کریں. یہ کرکٹ کا ایونٹ ہے, یہ کسی کو محلے کے کو فنکشن نہیں ہے, تو کہتے میرے گھر آ جا, میں تیرے گھر نہیں جانا, تو ایسے نہیں آنا, تو نہیں جانا. جے شاہ نے نا شغل لگایا ہوا, ہمیں باتیں کرنے کو مل جاتی ہیں, وہ سارے اسپورٹس اینکرز اور اسپورٹس شوز جو ہے نا وہ. دیکھیں عثمان بھائی, آپ دیکھیں یہ جینٹل مین گیم اس کو کہا جاتا ہے, باقی اسپورٹس سے ڈفر کرتی ہے کیونکہ اس میں فزیکل نہیں ہے, ایک بڑا ڈسٹنٹ طریقے سے کھیلا جاتا ہے, اس کا پیٹرن ڈفرنٹ ہے, اس کا ڈفرنٹ ہے. تو آپ اس جینٹل مین گیم کو آپ جتنا ڈسٹرائے کر سکتے ہیں, اپنا مذاق بنا رہے ہیں. اور آپ میں یو مارک مائی ورڈس, یہ آپ دیکھیے گا جس طرح ابھی یہ انڈیا کا مذاق بن رہا ہے پوری دنیا میں, یہ 1.5-2 سال تک ان پہ اور پریشر بلڈ ہوگا, دنیا ان پہ ہنسے گی. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم کماتے ہیں, ہم ICC کو 80% ریونیو کا شیئر کما کے دیتے ہیں. یس اسٹوپڈ ساؤنڈ کرتی ہے. اب یہ دیکھیں اسٹوپڈٹی کی حد دیکھیں کہ وہ کہہ رہے جی ہمارا کپتان نہیں جائے گا. اب اس کے پیچھے صرف ایگو ہے کہ جب آپ کا فورن منسٹر آ سکتے ہیں ادھر, ٹیم کے نہ آنے میں بھی لاجک تو کوئی نہیں ہے. چلے مان لیا, نہیں کوئی لاجک نہیں ہے, لیکن پتہ ہے کلیئرنس ICC دے رہا ہے. اچھا اب ان جواز کیا ہے, اب ان کی ایگو کیا ہے اس میں کہ ٹیم نہیں گئی, کپتان چلا جائے گا تو دنیا کہے گا کپتان چلا گیا تو باقی ٹیم کو کیا تکلیف تھی. اب وہ اپنی ایگو اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں. ICC ایک شور کر رہا ہے آپ کا, جیسے اسی آپ کو کچھ 2-3 منتھ پہلے ان کے فورن منسٹر آئے تھے, جو ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا, ڈیلیگیشن آیا, اس سے پہلے 2023 کے ورلڈ کپ سے پہلے اس ڈیلیگیشن کی جو گفتگو تھی نا آپ کے انٹرسٹ کے لیے, اس میں ایجنڈا پوائنٹ میں سب سے پہلے جو بات ہوئی تھی وہ کرکٹ پہ ہوئی تھی. جی نہیں ان کا روجر بینی اور راجیو شکلا جو تھے, یہ 2023 کے ورلڈ کپ سے 1 منتھ پہلے آ کے انوائٹ کر کے گئے, پاکستان کو منا کے گئے. اور جب آپ کے بڑے کرتا دھرتا اس ملک کے اندر آ کے سیف ہیں, تو آپ کو پریزیڈینشیل جو ہے وہ پروٹوکول ملنا ہے, اور تمام دنیا کی ٹیمیں آ رہی ہیں. ہم تو اتنے, اب اللہ معاف کرے وہ 2009 کے بعد ڈر گئے ہیں, ہم تو اپنا کورڈن آف کر دیتے ہیں ایریا کو ہی, بالکل آدھا شہر بند کر دیتے ہیں, آدھا شہر بند کر دیتے ہیں. اور لوگ بھی آپ یہ دیکھیں اپنے بزنس کو سیکریفائز کرتے ہیں پاکستان کی خوشی کی کہہ لیں, اس چکر میں اسپورٹس کے لیے پاکستان کے نام کے لیے دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, لاہور کی ایک ایگزامپل دیتے ہیں, باقی چلے ملتان کا اسٹیڈیم ذرا ہٹ کے ہے, کراچی کا ذرا ہٹ کے ہے, لاہور کا تو قذافی اسٹیڈیم سینٹر آف لاہور ہے. تو جیل روڈ سے مال روڈ سے لے کے گلبرگ تک جتنا بھی آپ کا کمیونٹی ہے وہ سب اسٹرگل کرتی ہے. لبرٹی ساری کارڈن آف ہو جاتی ہے, اور اسٹیڈیم کے ارد گرد 2-4 کلومیٹرز کے اندر ساری بزنس ایکٹیویٹیز کلوز ہو جاتی ہیں. شادی ہال ہیں فیروز پور روڈ کے اوپر اتنے زیادہ, وہاں پہ فنکشنز ان پہ وہ سیکریفائز کرتے ہیں. مطلب لائک جو لوگ کر سکتے ہیں پاکستانی, وہ کرکٹ لو وہ کرتے ہیں. کہ ہم ڈبل کیا 10 گنا زیادہ میئر لے رہے ہیں کہ یار کسی طرح کا ٹیم کو پلیئر پہ کوئی آنچ نہ آئے, کوئی ڈسکمفرٹ نہ پہنچے.
تو بٹ اور اتنا گورنمنٹ آف زیادہ پاکستان دیکھیں نا جی، ہر لیول پہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے یا سیکورٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے دے گو این ایکسٹرا مائل جس کہ جی اس کو انشور کرنا ہے، نہیں یہ اسپورٹس یہاں پہ اس اسپورٹنگ ایونٹ کو یہاں پہ وہ کروانے کے لیے، اور جس طرح اب ساری ٹیمیں آ رہی ہیں اور کھیل رہی ہیں الحمد للہ لاسٹ 7-8 ایئر سے جس طرح گریجولی ایک مومنٹم بننا شروع ہوا دنیا کے نہیں، we are alhamdulillah on the track. کبڈی کروا لیا ہم نے، ایم ایم اے کی فائٹنگ کمپٹیشن، انڈیا کے 8-9 پلیئر آئے تھے اس میں بھی، اور آپ کی تمام دنیا کے تمام پلیئرز آتے رہے، اور اب آ کے آپ نے بلائنڈ کو بھی نہیں بھیجا اس ایونٹ کو ڈینٹ کرنے کے لیے، آپ نے بلائنڈ کی ٹیم کو بھی نہیں بھیجا جو کہ فریکوینٹ آتی تھی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ سیڈ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب کہیں نہ کہیں ان کو سوچنا پڑے گا. ان کی گورنمنٹ تو خیر میرا خیال ہے سوچنے کے مائنڈ سیٹ میں نہیں ہے، وہ تو اپنے الیکشنز ہی اسی ایجنڈا پہ جیتے ہیں، پاکستان کے اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پہ بات ہوتی ہے، آر ایس ایس والے کر کے اس کو جاتے ہیں. بٹ میرا خیال ہے ان کے یہ جو لاجک ہے یہ ان کے اپنے لوگوں میں بھی سینس پرویل کر رہی ہے کہ یہ غلط کرتے ہیں، یہ الٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب ان کا میڈیا اس پہ بات کرنا شروع ہو گیا. آپ میڈیا کے علاوہ جتنے بھی انڈین، میں اکثر ان کو وہ مانیٹر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جو کامنٹس ہوتے ہیں نا لوگوں کے، جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو، ان ویڈیوز، ان کے جرنلسٹ کی بنائی ہوئی ویڈیوز، وہاں کے انٹرویوز کے نیچے جو کامنٹس ہیں جی ان کے اندر دیر از آلویز لو فار کرکٹ، دیر از آلویز لو فار پاکستانی پلیئرز پلینگ دیئر اینڈ دیئر پلیئرز پلینگ ان پاکستان. یہی پکچر نظر آتی ہے. جو سرکار ان کی جو پکچر بنا رہی ہے نا، وہ تصویر بہت مختلف ہے جو لوگوں کے ایموشنز ہے. جس طرح آپ کو، میں یہ ہم سب لوگ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بھی ٹیم پاکستان آئے، انڈین ٹیم پاکستان آئے گی، جس طرح ہم فیل کریں گے کہ کرکٹنگ سٹارز آئے ہیں اور ان کو ان کی سیکیورٹی، ان کے آرام کا خیال، اور مطلب لوگ بڑا ویلکم کرتے ہیں، اسی طرح پاکستانی پلیئرز کو وہاں پہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. سرکار کے معاملات ذرا مختلف ہیں، اور جے شاہ صاحب باقاعدہ ایک پولیٹیکل فگر ہونے کا وہ کردار اسی طرح ادا کر رہے ہیں جس طرح کسی پولیٹیشین کو آ کے کسی گیم کے اسٹرکچر کو برباد کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور کپتان، اب لاسٹلی اس ٹاپک پہ اگر بات کریں تو اب دیکھیں نا 7 کیپٹن کریں گے. آئی سی سی نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نہیں آتے نہ آئیں، یہ کراچی میں ہوگا اور یہ سارا ایونٹ، تو کتنا یہ ویئرڈ لگے گا ابھی کہ ایک کپتان آیا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہو رہا ہے. کماؤ پوت، کبھی کہتے ہیں اسکائپ پہ کر لے، کبھی کہتے ہیں زوم پہ کر لے. یہ اس سے ریڈیکولس بات ہو نہیں سکتی کہ باقی کیپٹن سارے بیٹھے ہیں وہ اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے پھر گیمنگ اسکائپ پہ کھیل لیں، ادھر سے بہت کرے نہیں وہ اس میں ویڈیو گیم کر رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اب پلے اسٹور اور میرا خیال ہے کہ اگر جب تک یہ پاکستان کو اب ڈپلومیسی کرنی پڑے گی، یہ کرکٹنگ ڈپلومیسی کریٹ کرے، کرکٹ ڈپلومیسی لے کے پلس آئی گیس یہ کرکٹ ڈپلومیسی تو تھی نا کہ جی دونوں کو وہ جوڑا جائے. یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ کرکٹنگ ڈپلومیسی کو یوز کرتے ہوئے دس از اے کائنڈ آف پلس تھنگ کہ آپ نے اپنے وقار کو بھی مینٹین رکھنا ہے، اپنی ایک نیشنل جو آپ کا سٹینس ہونا چاہیے کسی بھی میٹر کے اوپر وہ بھی مینٹین رکھنا ہے، اور اسپورٹ کو بھی بچانا ہے، اور باقی ملک بھی جمپ ان کریں گے. میں کہتا ہوں اگر ہم یہ تھوڑا سا ارلی کر لیتا ہمارا بورڈ اور چیئرمین، یہ پوری چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہونی تھی. سر 1.5 سال پہلے یہ سٹینس لیا ہوتا تو صورت مختلف ہوتی. 1.5 سال پہلے تمام بورڈ سے بات کرنا شروع کرتے کہ آپ کا ایونٹ ہوگا، کوئی کوشش کرے گا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تمام بورڈ کے ساتھ بات کرتے اور بتاتے. اور جب یہ فائنل تو ڈیسیجن جانا تھا بورڈ میٹنگ میں جس میں ووٹنگ ہونی تھی، اس میں جب سارے بورڈ کہتے کہ بھارت غلط کر رہا ہے، آئی سی سی کو کہتا تو کس طرح آپ ہمارے حق میں جاتا. تو ہم نے وہ ایک جو اسٹیپ پہلے لینا تھا وہ آپ نے کرنا چاہیے تھا، وہ ڈیلے کر دیا. آپ وہ کبوتر کی طرح ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے کہ سب کچھ اچھا ہوگا، ان سے اچھے کی امید کرتے رہے. بٹ انہوں نے اپنی جو عرفان بھائی وہ ہمیں اپنی غلطیاں جو ہیں ان سے سیکھنا چاہیے. وہ یہاں پہ واقعی میں یہ چل رہا تھا نا، تو چلتے میں آیا. جی ہاں وہ انہوں نے کہا بھجن آپ بورڈ کے چیئرمین ہیں، آپ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں کنفرم کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں، 5 منٹ پہلے تک تھا میں، اب کا نہیں. وہ محسن نقوی صاحب کافی ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے رہے، بٹ اس چیز میں شاید مجھے لگتا ہے کہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ بھارت ایسا کر سکتا ہے. نقوی صاحب کو بھی میرا خیال ہے کہ چیزیں ابزارب کرنے میں نا تھوڑا ٹائم لگا ہے. نہیں لیکن اس میں میرا صرف ایک چیز ہے کہ تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. آپ ان کا ہسٹری دیکھتے، وہ پچھلے ایونٹس میں کیا کرتے آئے ہیں. تو یہ جیسے میں اور آپ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نقوی صاحب کے آنے سے پہلے جو کھیل تماشا جب چل رہا تھا بھی لاسٹ فروری میں انہوں نے لیا تھا، ابھی آلموسٹ 11 منتھ تو ہو گئے ہیں تب سے. اگر یہ اسٹارٹ کر لیا جاتا، بٹ کیونکہ شاید وہ آکوپائڈ زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہے باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ذمہ داریاں ہیں. تو یہ اگر، اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ بھارت ایسا نہیں کرے گا. آپ ان کے پچھلے اکتوبر کے تمام انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں. He was pretty confident. ہاں تو وہ ہی واز پریٹی کانفیڈنٹ، یہ ادھر ہی ہوگا، سب ہم ادھر ہی کریں گے. جو ابھی لوگ دکھاتے بھی ہیں دیکھیں یہ کون سی پاکستان کی جیت ہوئی. تو اگر وہ تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہو کے کر لیتے، ڈائجسٹ اس کو سمجھ لیتے. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ نہ کسی
اسی تھے خوش فہمی میں کہ یہ بھارت ایسا نہیں کرے گا, بٹ وہ ہمیں پتا تھا. نقوی صاحب ایک اور کام میں بھی مصروف ہیں جی, وہ ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے کرکٹ گراؤنڈز کی تیاری. ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں, کیا صورتحال ہے؟ اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز پھر بھارت آتا ہے. اب یہ دیکھیں, ایونٹ ہم نے ہوسٹ کرنا ہے, 7 کنٹریز نے کھیلنا ہے انکلوڈنگ پاکستان. کسی کو ٹینشن نہیں ہے, مطلب ہمیں چلے ایز اے ہوسٹ ہے کہ ہم اچھی طرح سے پریزنٹ کریں. کسی دنیا کے بورڈ کے, کسی عوام کے, کسی جرنلسٹ کا کوئی آپ کو بیان نظر نہیں آیا. تکلیف کن کو ہے؟ بھارت کو, ان کے میڈیا کو. پاکستان کے اسٹیڈیم تیار نہیں ہوں گے, پاکستان کر ہی نہیں سکتا. او بھائی نا, آپ نے تو آنا ہی نہیں ہے, آپ نے آنا ہی نہیں ہے, آپ نے کھیلنا نہیں ہے. کس چیز کی تکلیف ہے بھائی؟ یا تو آپ نے آنا ہوتا, آپ کہ جی ہم نے آنا, یہ چیز نہیں ہے, آپ نے آنا نہیں, آپ نے لینا دینا نہیں, تو آپ کو اتنی ٹینشن کس چیز کی ہے؟ یار بڑے بڑے مزیدار پنجابی کے محاورے آ رہے ہیں میرے ذہن میں. تو خیر اینی ویز ریئلٹی کی طرف آئیں تو اس کی پہلے جو ڈیڈ لائن تھی وہ 25 تھی, اور اب اس کو سورسز کے مطابق بتایا گیا کہ یہ منتھ کا اینڈ تک آپ نے کمپلیشن کا 5 دن ایڈیشنل لیے جا رہے ہیں. فرسٹ کو آپ نے آئی سی سی کو ہینڈ اوور کرنا ہے. جو کرنٹ اسٹیٹس ہے, راولپنڈی کا آلموسٹ اس کا تھوڑا کام تھا, وہ بھی کمپلیشن ہو چکی ہے. کراچی کا بھی سم ہاؤ 95% کام آلموسٹ ہو چکا ہے, 5% کا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ رہ چکا ہے. وہ بھی صرف یہ فنشنگ کا کام ہے. اور جو لاہور کی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ سیٹس پلیس ان ہو چکی ہیں, لائٹس LED لگ چکی ہیں, دوسری جو آپ کی اسکرینز ہیں وہ لگ چکی ہیں. آپ کے جو ڈگ آؤٹ جو اسٹیڈیم کا پارٹ ہے اس کا گرے اسٹرکچر کا کام بھی کچھ دن پہلے ہو گیا تھا. ابھی گلاس ورک وغیرہ اور فنشنگ کا کام رہ گیا. کل گلاس ورک بھی کل شام تک کچھ تھوڑا سا رہ گیا, وہ آج یا کل میں کمپلیشن ہو جائے گا. باہر کی روڈ بن چکی ہے کیونکہ اسٹیڈیم کا ان سائڈ ایریا تو پہلے ہی انہوں نے پینٹ کر کے ٹنل کا جو ایریا تھا وہ بھی ہو چکا ہے. ٹنل کے بعد چھوٹا جو فینس تھا وہ بھی لگ چکا ہے. تو اسٹیڈیم وہ فینس پینٹ ہو گیا, اب تو نیٹ لگ رہا ہے اس کے اوپر, نیٹ لگ رہا ہے, تو وہ سارا کچھ ہو چکا ہے. صرف اب میرا خیال ہے کہ جو 10% یا 15% کا کام ہے وہ رہ گیا. جو ان کے آفسز ہیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ میرا خیال ہے بعد میں کیے جائیں گے. تو یہ آپ کی ڈیڈ لائن سے پہلے تمام کمپلیٹ ہو جائیں گے. دس از دا ونڈرفل سائن. جتنا 2.5-3 منتھ کا جو اسپین تھا, 10 اکتوبر کو پرابلی شروع ہوا تھا یہ کام, اور یہ جو 31 دسمبر کی پہلی ڈیڈ لائن تھی اس کے اندر کرنا لیس دین 90 days بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہوتا شادی پہ مہندی کی تیاری شروع ہو چکی ہوتی ہے اور پینٹ والے گھسے ہوتے ہیں, وہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت. وہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ اے سیوں کے جو آؤٹرز وغیرہ ہیں یہ ان پلیس ہیں, اب کنیکشن کر رہے ہیں, پائپس ڈل چکے ہیں, ایک کنڈیشننگ ایکٹیویٹ کرنی ہے, کچھ جگہ کا وہ گلاس ورک رہ گیا. تو پازیٹیولی آئی گیس کہ انشاءاللہ ہم 1 فیبرری کو, اس سے پہلے ہم نے جو ٹرائی نیشن سیریز ہونی ہے اس کے بھی 2 میچز لاہور میں ہونے ہیں. ہاں بالکل, وہ بھی ہم نے اوبیسلی نہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ہم بس اس میں وہ جو ہم پہلے بھی شاید بات کر رہے تھے کہ وہ سٹنگ جو ایریا ہے اس کے اندر وہ بات کر سکتے ہیں ہم ضرور کہ چھت نہیں ہے جو ہم ڈسکشن کر رہے چھت, ہاں جو ہم بات کر رہے تھے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ بھائی جو لاہور میں گرمی کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دسمبر کے بعد ایک دم سے مارچ آ گیا ہے, بیچ میں سے جنوری اور فروری کہیں چلے گئے ہیں. تو جو آج جس طرح کی دھوپ تھی اور جو گرمی تھی, باقاعدہ گاڑی میں آپ وداؤٹ اے سی آپ ٹریول نہیں کر پا رہے ہیں سن لائٹ میں. تو میچز کے دوران ایک صورتحال یہ ضرور بنے گی کہ گراؤنڈ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اگر 2 بجے میچ شروع ہوتا ہے تو وہ پہلے 2-1 گھنٹے جو ہیں وہ تھوڑا انکمفرٹیبل ہوں. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں یہ تو اوبیسلی امبریلا یوز کرے گا, کچھ نہ کچھ تو اپنے طور پہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. جو آپ کی نارتھ سائڈ ہے وہ تو آپ کو پتا سن جب اس سائڈ پہ آئے گا ڈائریکشن میں نے ایک دن گزارا اس میں نا دیکھنے کے لیے کتنا, ہاں جی گراؤنڈ میں, تو 3-3:30 کے بعد سن تھوڑا نیچے آیا تھا بلڈنگ کے اس پورشن سے, ادھر ٹریز بھی ہیں اس سائڈ پہ, ایف سی کالج والے, ہاں جی ایف سی سائڈ, وہ جو نارتھ سائڈ آپ کی بنتی ہے تو ویسٹ سائڈ سوری, تو اس سے آپ کا تھوڑا سا گزارا ہو جاتا ہے. وہ گھنٹے ڈیڑھ کا ہے تھوڑا سا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ویدر ایک دم چینج ہوا ہے, نارملی فیبرری بڑا پلیزنٹ ہوتا ہے, اسپرنگ آنا شروع ہوتا ہے, کیسی زبردست بسنت کا ماحول بنا ہوتا ہے یہاں پہ, ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں. وہ میرا خیال ہے شاید 1-1.5 گھنٹہ ہو, بٹ میرا نہیں خیال اتنا بڑا پیشن ہوگا. لاہوری, ہاں لاہوری پیشنیٹ ہیں کرکٹ کے لیے, لاہوری فیسٹیوٹی سے پیار کرتے ہیں, اور بہار کے موسم میں جب کرکٹ یہاں ہو رہی ہوگی ہم تیار ہیں بھائی. لاہور میں جو میچز ہوں گے, امبریلا ہو, ہم کیپس پہنے, ہم دھوپ میں بیٹھ کے دیکھ لیں گے. کرکٹ ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں ابھی تو سیٹس لگ رہی ہے, اور مجھے اب اپنے کالج ٹائم یا جب بھی ہم نے کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے جب جاتے تھے تو
یہ سمپل آپ کا ہارڈ فلور ہوتا تھا, وہ تو کنکریٹ والا, اس پہ اگر بیٹھ کے 8-9 گھنٹے کا میچ دیکھ سکتے ہیں, تو یہ کیا بھائی جان. ہم نے شیخو پورہ میں وہ جس ٹیسٹ میں وسیم اکرم صاحب نے زمبابوے کی ایک لمبی اننگز کھیلی تھی, میں اس میں ہم کنکریٹ کے اس کے اوپر بیٹھ کے وہ یعنی چیز موجود تھیں لیکن گراؤنڈ کے قریب بیٹھنے کے لیے ہم جو لاسٹ وہ ہوتی ہیں نا سیڑھیاں, وہاں کنکریٹ پہ بیٹھ کے 5 دن وہ ٹیسٹ دیکھا ہوا گراؤنڈ میں. بال بوائز کے طور پہ بھی ہم اس وقت کرکٹ کھیلتے تھے. کرکٹ سے جن کو پیار ہے پاکستان میں ون آف دا موسٹ لوڈ اسپورٹس ہے, لوگ دیکھیں گے کرکٹ انشاءاللہ. یہ عثمان بھائی, یہ جو 8-9 سال ادھر کرکٹ ایسا نہیں ہوئی, جو ڈپرائیو نیشن ہے, یہ لوگوں سے اپنے ہیروز سے اور انٹرنیشنل اسٹار کو اب دیکھنے کے لیے یہ ترس رہے ہیں, یہ ان کا ہنگر ہے, یہ تو خیر میٹر ہی نہیں کرتا. اور ایون ہم نے پی ایس ایل کے میچز میں دیکھا جتنے لوگ اندر ہوتے اتنے باہر ہوتے, یہ تو پھر چیمپئن ٹرافی ہے. تو یہ تو میرا اور اس دفعہ تو وہ جو نیا ہے کہ جی آپ نیچے والی سب سے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا سب سے اوپر والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یو کین سی دا ہول گراؤنڈ اینڈ ایوری بڈی موونگ ان دا گراؤنڈ. اس ٹنل سے جو سیکورٹی کا کیا ہے انہوں نے کریٹ, اور اس سے وہ گرلز ختم کی ہیں, اس سے بڑا وہ ایک بڑا زبردست نظارہ ہوگا. آپ کے 12-13 فیٹ کے آپ کے وہ فینسز تھے, وہ سب ریموو ہو چکے. آپ تو ہارڈلی آپ کا وہ 3 فٹ کا ہے, 2.5 سے 3 فٹ کا ہے, وہ دونوں طرف انہوں نے بینڈ کیا ہوا ہے, درمیان میں ٹنل ہے. سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ٹنل بنا دی ہے, وہ تو اتنا ٹنل میں تو کہہ رہا ہوں موسم تھوڑا گرم ہے تو پانی چھوڑ دیں اس میں, ذرا مچھلیاں ڈال دیں نا ذرا. وہاں ساؤتھ افریقن جو کرکٹ سٹائل ہوتا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آرام سے. اگلے میں کسی اسٹیڈیم میں آپ کا پرپوزل ہم دیتے ہیں, فشنگ ہو رہی ہے ساتھ میں, ٹیسٹ کرکٹ دیکھی جا رہی ہے, وہ سن بات بھی چل رہا ہے, نہایا بھی جا رہا ہے, سارا کچھ ہی ہے. اور میرا خیال ہے وہ زیادہ گرمی ہو تو وہ جیسے آپ مکہ مدینہ میں جائیں تو وہ ایئر کے اسپرنکل وہ لگے ہوتے ہیں, وہ چلا دیں, اسپرنکلنگ فینز لگے ہوتے ہیں, وہ چلاتے رہے. نہیں جی, مسٹ فینز کی ضرورت نہیں پڑے گی, موسم اچھا ہے. اور جتنا پیار ہے لوگوں کو کرکٹ سے, وہ گھنٹے ڈیڑھ کا جو ایک پیچ ہے, اگر سنی ہوا تو موسم پھر بھی پلٹ, میرا خیال ہے فیبری مارچ میں بڑا پلیزنٹ ہوتا ہے ویدر. وہ دیکھیں ابھی ہمارے تھوڑی ایک دن ہوا چلتی ہے, تھوڑا سا کلاؤڈی ہوتا ہے تو موسم زبردست ہو جاتا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جو ہے پاکستان میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم وزٹ کر رہی ہے, اور پہلا ٹیسٹ ہم جیت گئے. اس میں بڑا شور بھی مچا کہ جی بڑی اسپن وکٹ بنائی ہے, اسپن فرینڈلی بنائی ہے, 20 کی 20 وکٹس جو ہیں وہ اسپنرز نے نکالی ہیں, اور فاسٹ بالرز کا کیا ہوگا, وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمارا مستقبل تاریک ہو گیا وغیرہ وغیرہ. شان نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے, شان مسعود نے اس کو. سو واٹ ڈو یو سے کہ سیکنڈ میچ میں اسکواڈ میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ وکٹ تو ہمارے سامنے ایسی ہی ہوں گی, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ چلیں اگر ہم نے ہوم کا ایڈوانٹیج لینا ہے, آل دو آئی تھنک کہ فاسٹ بالرز جو ہیں ان کو چانس ملنا چاہیے. اس کے بعد نا یہ کوشچن جو آپ نے پوچھا, یہ میرے سے نا کوئی 7-8 میں نے ڈفرینٹ شوز کیے ہیں یہ 5-6 دن کے گیپ میں, اور ہر ایک نے پوچھا ہے. تو میں سوری پرنس کہہ دوں, ہر ایک نے یہ بات کی ہے جی پاکستان کو یہ ڈیڈ پچز. نہیں میں نہیں یہ سمجھ رہا, نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں, لیکن میں اس کے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے صرف جیتنا ہے, ہاں کوئی اور فنڈامنٹل رول نہیں ہے. ایک ہی رول ہے کہ آپ کو وکٹری چاہیے, وہ بائی ہک یا بائی کروک, وہ آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے. اور ہماری فائٹ تو آخری نمبر کی تھی. اب آخری نمبر پہ ہم تھے, 8ویں پہ تھے, 9ویں پہ ویسٹ انڈیز تھی. اور جو 3 ہم میچز ابھی تک جیتے ہیں اس ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اندر, اور ٹھیک ہے وہ پاکستان میں اور 2 سری لنکا میں, وہ پیور ڈیڈ اسپننگ ٹریک پہ جیتے ہیں. اور وہ جو رول تھا, میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کیا تھا. پنڈی والے جو انگلینڈ سے جیتے ہیں وہ بھی نہیں, وہ ایک ملتان میں ہوا تھا, ایک پنڈی میں ہوا تھا, وہ اس سے پہلے ہم سری لنکا میں بھی لاسٹ ایئر جیتے تھے 2 ٹیسٹ, وہ سارے اسپننگ ٹریکس پہ. تو یہ وہ فنڈامنٹل آپ کے پاس تھا, ایک ٹیمپلیٹ تھا جو آپ کا یو اے کے اندر فالو کیا, اور یہی عاقب جوید نے آ کے پلیس ان کیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے کرکٹ ڈیمیج ہو رہی ہے کہ نہیں. ڈیمیج اس لحاظ سے نہیں ہو رہی کہ آپ نے جیسے کہ آپ کا موٹیو کیا جیتنا, وہ تو آپ نے ہر طرح کا رول اپلائی کر کے دیکھ لیا. جب آپ ساؤتھ افریقہ گئے تو سیمنگ کنڈیشن تھی, آپ ہار گئے. آسٹریلیا میں باؤنسنگ کنڈیشن تھی, آپ ہار گئے. آپ نے پاکستان کے اندر تیز وکٹ بنانے کی کوشش کی, بنگلہ دیش نے پہلی دفعہ آپ کو ہرا دیا. تو آپ کے سارے دیکھا کہ آپ ہر طرح ویک ہیں ٹیسٹ کے اندر. صرف ایک لاسٹ آپشن تھی جس کو آپ نے, اچھا پھر رمیز بھائی کے دور میں بیٹنگ وکٹس بنا کے دیکھی, تب ہار گئے آپ, تب بھی آپ کو وہ آسٹریلیا وغیرہ انگلینڈ مار گئی, وائٹ واش ہو گیا انگلینڈ سے. ٹھیک ہے, لمبا لگے بھائی, ٹھیک ہے. اس ٹائم بھی آپ نے, اور ایون انگلینڈ کے گیس بھی پہلا میچ آپ نے بیٹنگ وکٹ بنائی تو آپ کو 850 مار دیا انگلینڈ نے. تو آپ نے ہر چیز ٹرائی کر کے دیکھ لی, ضلالت ہی ہوئی. تو آپ نے کہا کہ یار ایسا کیا کرنا ہے, لاسٹ اونلی آپشن لیفٹ. جس میں آپ نے سکسیس ملی, کریڈٹ آپ نعمان ساجد کو دیں, اوبیسلی ان کو جاتا ہے, انہوں نے سولی یہ ایفرٹ کر کے جتایا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے کرکٹ کو جو کوشچن اٹھتا ہے لوگوں کا کہ نقصان ہو رہا ہے جی آپ کیا کریں گے, اس کے لیے آپ نے اپنے گراس روٹ لیول پہ جانا ہے, آپ نے اپنے ڈومیسٹک کے اندر جانا ہے. آپ نے جو رمیز بھائی کا ایک کانسیپٹ تھا کہ میں ڈراپ ان پچز لے کے آؤں گا, ڈفرینٹ کنٹریز کی سوئل امپورٹ کروں گا,
جیسے فیصلہ آباد کی جو پچ ہے وہ جنرلی جو ہے وہ سیمنگ کنڈیشن کو سپورٹ کرتی ہے, آپ کر سکتے ہیں. پنڈی کی پچ جو ہے وہ فاسٹ بولر کو مدد دیتی ہے, آپ ادھر ذرا تیز پچ بنا سکتے ہیں. آپ ادھر کراچی میں لاہور کی جو ہے وہ دونوں طرف کی ہوتی ہے, کراچی اور ملتان کو آپ اسپننگ بنا سکتے ہیں. تو آپ کر کے سکتے ہیں کہ آپ کا جو ڈومیسٹک کا پورا ایک سرکل چلتا ہے قائد اعظم ٹرافی کا یا گریڈ اے کے جو میچز ہوتے ہیں, اس کے اندر ان پچز پہ بچوں کو ہر طرح کی پچ پہ کھلائیں, ان کو موو کروائیں, ادھر موو کروائیں, شفٹ کریں. ادھر ایک ٹیم نے ادھر میچ کھیلی, اب ادھر کھیلے گا, اب ڈفرنٹ وینیو پہ جائیں گے, تاکہ ادھر آپ اس کی ٹریننگ کریں. انٹرنیشنل لیول پہ ٹریننگ نہیں ہے, نہ پلیئر کی ہے, نہ ٹیم کی ہے, نہ کسی اور چیز کی ہے. ادھر تو صرف ایک ہی آبجیکٹیو ہے کہ آپ کے کنٹری کے بیسٹ 15 کا اسکواڈ ہے, 11 کھیل رہے ہیں, اس نے میچ جتانا ہے. اور یہ ساؤتھ افریقہ بھی یہی کر رہا ہے, اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلے گا. نیوزی لینڈ بھی اپنی کنٹری میں جا کے پھنسائے گا اپنی کنڈیشن کے اندر. ویسٹ انڈیز بھی تو اسپن کی اسٹرینتھ سیکھ پایا نا اترا گراؤنڈ میں, یہاں پہ آ کے بھی. ہاں جی. اور ادھر انڈیا بھی یہی کرتا ہے, بنگلہ دیش بھی یہی کرتا ہے. تو یہ پاکستان نے کوئی انوکھی چیز نہیں کی. انڈیا نے انگلینڈ کے اگینسٹ T20 کے اندر انہوں نے اپنی کنڈیشنز کے مطابق اسپنرز کے ساتھ کھیلے ہیں. دنیا ساری یہی کرتی آئی ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے یہ جو بات لوگ کچھ کر رہے ہیں وہ اس طرح جسٹیفائڈ نہیں ہے. ہاں, آپ اپنے ڈومیسٹک کا سسٹم ایسا بنائیں, ہر طرح کی ڈفرینٹ پچز بنائیں, جو کہ آئی ایم شیور آپ یہ کر بھی رہے ہیں. PCB والے کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو آپ جو 4 days آپ کا جو لاسٹ سیزن ہوا ہے, اس میں آلموسٹ ہر سیکنڈ میچ کا رزلٹ آیا. پہلے آپ کے 90% جو میچز تھے ڈرا جاتے تھے, تو اب وہ رزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں, کیونکہ اب انہوں نے پچز کو تھوڑا چینج کیا. تیسرے دن آنے شروع ہوئے, تیسرے دن آنے شروع ہوئے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ اس کو رزلٹ اورینٹڈ کرکٹ ہونی شروع ہوئی ہے, رزلٹ اورینٹڈ کر رہے ہیں. اسپننگ بھی بن رہا ہے, فاسٹ بھی بن رہا ہے. ایون انہوں نے اب ایبٹ آباد کو بھی انڈکٹ کیا ڈومیسٹک میچز کے لیے, اس کی وکٹ بھی تیز ہے, وہ آئی وش ٹو واچ کرکٹ جی ایبٹ آباد میں ان کنڈیشنز کی کرکٹ, پھر گوادر کی کنڈیشنز کی کرکٹ جو ہے وہاں اسٹیڈیم جو ہے. تو آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے ڈومیسٹک کے اندر. انٹرنیشنل کے اوپر تو آپ کو جو اپرچونیٹی میچ جیتنے کی ملتی ہے آپ نے اس کو لینا ہے. دوسرا آپ کا جو کوسچن تھا کیا اسکواڈ ہوگا, آپ نے, میرا بڑا اسٹرانگلی بلیو تھا کہ آپ نے فاسٹ بولر نہیں کھلانا چاہیے تھا. اب یہ دیکھیں نا کہ پورے میچ کے اندر 1 اوور کروایا آپ نے خرم شہزاد سے, وہ آپ کو کیا ثواب ملنا تھا, تمغہ لگنا تھا کہ ہم نے دیکھا جی فاسٹ بولر کھلا لیا. جب ایک دیٹ واز ریٹن آن دا وال کہ آپ کے اسپنر نے ہی بالنگ کرنی ہے, آپ اپنی بیٹنگ کو اسٹرینتھن کرتے, آپ بیٹنگ میں بیٹر کھلا لیتے. آپ کو صرف ایک پارٹنرشپ نے یہ میچ جتایا, وہ ساؤتھ شکیل اور رضوان کی جو پارٹنرشپ تھی, وہ نہ لگتی تو دونوں ٹیموں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. آلموسٹ 90% دونوں نے ایک طرح کی کرکٹ کھیلی. اور سیکنڈ اننگز میں شان مسعود کے وہ 50 ہے, لیکن چلے وہ اس کے قریب تو وہ آ ہی گئے تھے. ڈفرنس پورے میچ کا اگر آپ دیکھیں گے وہ 140 رنس کی پارٹنرشپ ہے. اس کے علاوہ تو ہماری بھی کوئی پارٹنرشپ نہیں لگی, نہ ان کی لگی نہ ہماری لگی. تو ہم نے بھی بڑا فضل ہے. اور آپ جس طرح اب کیری فارورڈ کرنا سوچ رہے ہیں آگے امام کو چیمپئن ٹرافی کے لیے, تو امام کو رکھتے, وہ پاکستانی ٹیم میں ساؤتھ شکیل کے علاوہ اگر کوئی دوسرا بیٹر ہے جو سب سے اچھا اسپن کو کھیلتا ہے وہ امام ہے. 50+ اس کی ایوریج ہے ٹیسٹ کے اندر, اس کو تو نکالنا ہی انجسٹیفائڈ تھا جب ڈراپ بھی کیا گیا تھا, بٹ ٹیسٹ میں وہ ڈراپ نہیں ہوتا تھا. تو اب اس کو کھلا کے آپ اپنی بیٹنگ کو اسٹرینتھن کرتے. 3 اسپنر بہت تھے, فردر ضرورت پڑتی تو آپ کے پاس سلمان علی آغا تھا. تو ایبسنس آف سائم امام پہ بیٹ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اور جو ہمارے دیکھنے والے دوست ساتھی جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جی فاسٹ بالرز جو ہیں وہ ان کا مستقبل کہیں تاریک ہو گیا اور وہ پریشان بیٹھے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بھائی یہ جو ون ڈے کرکٹ سٹارٹ ہونے لگی ہے, کروا لینا جو اس پہ ہم ایک علیحدہ کبھی اسمان پہ گپ لگائیں گے. یہ ویسے ایریا آف کنسرن پاکستان کا بن چکا ہے. اب 2-2.5 سال کے اسپین کے اندر ہمارے پاس ایک بھی فاسٹ بالر ایسا نہیں ہے جو ٹیسٹ کا ہو. نہیں, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے قطن کہ جی ہم اسپن وکٹس پہ کھیل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ اوور آل یہ وہ آیا ہوا ہے بیٹ پیچ کے اوپر. یہ ان پچز کے اوپر ورس سوئنگ اچھا ہوتا ہے, اب آتا نہیں کسی کو. وسیم وقار, شعیب اختر انہی پچز کے اوپر ڈیڈ ٹریک کے اوپر آؤٹ کرتے رہے. ہم آصف کرتا رہا. پچھلے پوڈ کاسٹ میں بات نہیں کر رہے تھے کہ اچھا وہ بھی حارث رؤفی ہے, وہ بھی حارث رؤفی ہے. تو یہاں پہ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جی جتنے بھی ہمارے ہیں پیسرز, ان سب کا اگر کسی کے پاس تھوڑا سا پیس ہے تو اس کے کنٹرول کے ایشوز مار پڑ رہی ہے. اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ آ چکا ہے, یہ آپ کے سارے بالر جتنے بھی ہیں یہ وائٹ بال کھیل رہے ہیں, T20 یا ODI کھیل رہے ہیں. یہ ٹیسٹ کے لیے کوئی نہیں ہے, ٹیسٹ کے لیے ریڈ بال کوئی ایک بھی نہیں ہے. صرف اگر آپ 2 سال سے پیچھے جائیں تو آپ کو صرف نسیم شاہ ایک ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹیسٹ کا بالر بن گیا تھا, بٹ جیسے وہ انجری کے بعد آیا اس کا پیس بھی گیا, سوئنگ بھی گئی, اور اس کا بھی فوکس جو اب لگ رہا ہے اس کی فزیک کافی بلکی ہو گیا, وہ بھی چھوٹے فارمیٹ پہ ہی فوکس کر رہا ہے. کرنٹلی عباس کو آپ نے 3 سال باہر رکھ کے 3.5 سال ضائع کر دیا. پہلے اس کا پیس 130 تھا, اب جب واپس آئے تو 125 پہ آئے, اور جہاں تھوڑی مدد ملتی ہے ایک میچ میں ملی سینچورین میں تو اچھے افیکٹو نظر آئے. دوسرے میچ میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ سیم سوئنگ نہیں ہو رہا تھا وہ بہت ہی ایوریج نظر آئے.
تو 125 پہ تو آپ میڈیم پیس پہ اگر سوئنگ نہیں مل ہاں رہی نہیں تو وہ تو آپ کو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے پھر. ہاں پھر تو میں بھی شاید کھیل لوں. تو یہ آپ کو اپنے ان بالرز پہ آئی رکھنی پڑے گی جو آپ کا ٹیسٹ کی کموڈٹی بنے, ٹیسٹ کا فیوچر بنے, ان پہ انویسٹ کریں. یہ کوئی الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے, یہ تو ابھی آپ کا لڑکوں کی ترجیحات جو ہیں وہ پرائورٹی سارا پیسہ ہے اور چھوٹا فارمیٹ ہے. تو آپ کو اب لمبی ریس کے گھوڑے دیکھنے ہیں اور 3-4 آپ لڑکے مارک کریں. جہاں آپ اسٹرائک فورس کے لیے عبدالرزاق کو لگا دیا, آپ نے 50 پاور ہٹر نکالنے ہیں, فلانا نکالنا ہے, آپ 10-15 بالر پیسر نکالیں, ان پہ کام کریں, اور میرا خیال ہے کہ آپ یہ ضرور کریں گے. اچھا جی, لمبی ریس کے گھوڑوں سے پہلے جو ہے وہ ایک جو آنے والی ریس ہے فوری چیمپئنز ٹرافی, اس کے گھوڑے کون کون سے ہیں وہ باقی سب ٹیموں نے اناؤنس کر دیا ہے, تو ہم کیا چاہ رہے ہیں بھائی؟ دیکھیے پاکستان نے وہ جو ایک پریلیمنری اسکواڈ 20 کا جو ہے وہ تو اناؤنس کیا تھا. ابھی جو اپڈیٹ آ رہی ہے سائم ایوب کے والے سے میں اگر تھوڑا بتاتا چلوں تو لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اس منتھ کے اینڈ میں وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. ان کا لاسٹ اسکین اور MRI ہوگا, کیونکہ ابھی وہ تھوڑا بہت سورسز کے مطابق وہ ویٹ ڈال رہے ہیں, چل رہے ہیں, بٹ وہ سارا اسی فائنل اسکین کے اوپر بیس کرے گا. جوائنٹ ان کی بتایا گیا, PCB کی طرف سے ایگزیکٹ تو کوئی رپورٹ نہیں بتائی گئی میڈیا پہ کہ کس طرح کا فریکچر ہے, بٹ یہ ہے کہ جوائنٹ فریکچر نہیں ہے, ہیئر لائن فریکچر تھے. اب وہ کیا ریکور ٹوسٹ ہی ہوا تھا, وہ ٹوسٹ ہوا تھا, بٹ اس میں ہیئر لائن فریکچر چلیں فریکچر ہے, بٹ یہ اچھی چیز ہے کہ جوائنٹ فریکچر نہیں ہے. کہ جوائنٹ فریکچر ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ 5-6 مہینے تک وہ جو ہوتا ہے نا, جو دو بونز کے درمیان جو جل ہے اس کے ریپیئر ہونے کا ٹائم لمبا ہو جاتا ہے. ایک تو ینگ ہے, 21 سال ایج ہے, ریکوری کے چانسز ہیں, بٹ یہ سارا ڈیپینڈنگ ہوگا اس اسکین کے اوپر. اگر ٹھیک آتا ہے تو سنا یہی جا رہا ہے کہ 10-12 دن کا ریہیب کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ ٹیم میں انڈکٹ ہو جائیں گے. جو ٹیم کو اناؤنسمنٹ کرنی ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ تو 11 ہے, 11 فروری 12 کو, کیونکہ اوبیسلی پھر ICC تمام ٹیموں کے نام اناؤنس کرے گا. باقی ٹیمز نے اسکواڈ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اناؤنس کر دیا ہے, آپ نے بتا بھی دیے 15 کا کہ جی ہم انہی کے ساتھ جا رہے ہیں. آلدو کہ وہ آلٹر کر سکتے ہیں, کوئی انجری آ جاتی ہے 11 تک تو کر ہی سکتے ہیں, وہ آلٹر کر سکتے ہیں, بٹ ایک گڈ میسج کے طور پہ اپنے لڑکوں کو کانفیڈنس دینے کے لحاظ سے آپ بھی کھیل رہے ہو, آپ بھی کھیل رہے ہو بھائی, وہ کر سکتے, بٹ انہوں نے وہ اپنے کانفیڈنس دیا لڑکوں کو. نہیں میں بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں نا کہ اب آپ نے 20 اناؤنس کیے ہیں تو ان میں سے اگر 15 کو یہ پتا ہوگا کہ بھائی ہم نے گراؤنڈ میں اترنا ہے. لیکن میں 2-4 نام بتا دیتا ہوں کہ جن کا کنسیڈر نہیں ہو رہے. عبداللہ شفیق نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اسی طرح عثمان خان نہیں ہوں گے. ابھی یہ صرف ایک کے اوپر آن میرٹ نہیں ہوں گے. ہاں جی, آن میرٹ نہیں ہوں گے. 2-3 لڑکوں پہ بات کی جا رہی ہے, جیسے فخر تم کو ان کر دیا گیا ہے, امام کو بھی گرین سگنل مل گیا ہے, بٹ اس میں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر سائم آتا ہے تو پھر تو شاید پھر امام کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. بٹ زیادہ تر سلیکٹر یہ بات کر رہے ہیں کہ 3 اوپنر کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے. اگر کوئی ایک پرفارم نہیں کرتا تو اس میں اب یہ جو ابھی سب سے زیادہ ڈبیٹ ہو رہی ہے اس ٹائم, جو میرے سورسز کے مطابق وہ یہ ہو رہی ہے, اگر سائم نہیں ہوتا تو تیسرا اوپنر کس کو بھیجنا ہے. اس پہ کنسنسس ہو چکا ہے کہ 3 اوپنر کے ساتھ پاکستان کو چیمپئن ٹرافی میں جانا چاہیے. اب اس پہ سائم کی جگہ پہ بات ہو رہی ہے, ایک تو حسیب اللہ پہ ہو رہی تھی پہلے, دوسری اب شان مسعود پہ بھی کی جا رہی ہے بات کہ حسیب اللہ کو اس لیے کیا جا رہا ہے, تیز کھیلتا ہے, لیفٹی ہے. پھر انہوں نے کہا جی ایکسپیرینس ہونا چاہیے, تو شان کی فارم اتنی بری بھی نہیں ہے, وہ ریگولر کرکٹ کھیل رہا ہے, ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر والی پالیسی چل رہی ہے. وہ شان مسعود کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو کرنا ہے. پھر ایک یہ بھی ڈبیٹ ہو رہی ہے, آپ کا انڈیویجول کیا اس کے اوپر ٹیک ہے, شان مسعود ایز ون آف لائک جو ہے اس کا ODI اسکواڈ کا حصہ ہونا, اینڈ ایز میرا ماننا یہ ہے کہ آپ تیسرے اوپنر کی بجائے آپ یہ دیکھیں, آپ فخر اگر سائم, پہلی تو آپشن ہے ہی سائم ہے, اگر نہیں ہوتا فخر امام کے ساتھ اوپن کریں آپ کیپر آپ کے جانا چاہیے. آپ لوور مڈل آرڈر میں آپ اس کو خوشدل شاہ کو لے لیں. خوشدل شاہ نے ابھی یہ چیمپئن کپ جو ہوا تھا اس میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے, وہ ابھی BPL میں بہت شاندار پرفارم کر رہا ہے, لوکل کنڈیشن میں تو بہت زبردست ہے. پھر یہ ہے کہ وہ لیفٹی اسپنر بھی ہے, فیلڈر بھی ٹھیک ہے, تو وہ اس ٹائم مڈل آرڈر کا آپ جتنی مرضی بات کریں. ایک عرفان خان نیازی ہے, ابھی بہت زیادہ ٹرائی نہیں کیا آپ نے. طیب طاہر کو آپ نے اسکواڈ میں رکھا ہے, یس طیب طاہر کو رکھا ہے, بٹ وہ بھی اتنا کنسسٹنٹ نہیں ہے. ان دونوں کو خوشدل شاہ سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ہاں بالکل, دے آر کوائٹ ینگ اینڈ انیکسپیرینسڈ. دیکھیں آپ عرفان خان نیازی کو ایج دے سکتے ہیں کہ فیلڈر بڑے زبردست ہے, آپ کی باؤنڈری کے اوپر وہ کچھ ہم نے دیکھا کافی کوئک ہے وہ, اور اس نے کئی کیچز پکڑتا ہے ایسے جو بڑے نارملی ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. فیلڈنگ میں رنز بھی کچھ سیو کر لیتا ہے, بٹ اس میں بھی ڈبیٹ کی جا رہی تھی. میرے والے کوٹے پہ کھلانا چاہ رہے ہیں. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو فیلڈر ہونے کی بنیاد پہ کہتے تھے لے لیں یار اس کو. نہیں, وہ فنشر بھی بڑا اچھا ہے. اس نمبر پہ آپ کے پاس ہٹر کوئی اس طرح کا ہے نہیں ہے.
کیونکہ یا تو آپ نے بینک کرنا تھا کسی آل راؤنڈر پہ. اب آل راؤنڈر یہاں آپ کے پاس ہاردک پانڈیا جیسا ہو جو بڑی ہٹنگ بھی کرتا ہو, بالنگ بھی کرتا ہو. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی عامر جمال نے کیا تو ہم نے دیکھا وہ بھی کچا توڑ لیا ہم نے. وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کا پوٹینشیل جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ نہیں ڈیلیور کر پائے. فہیم اشرف کو 5-6 سال دیا, وہ نہیں ہے. وسیم جونیئر پہ کیا, وہ بھی انجری کے بعد ایک نارمل سے نظر آئے. تو آپ نے پھر اپنے بالنگ کا آپ کا کرائٹیریا پورا ہو رہا ہے تو پھر آپ عرفان خان نیازی کے ساتھ جا سکتے ہیں. بٹ آپ کے ڈگ آؤٹ میں ضرور بیٹھا ہونا چاہیے خوشدل شاہ. اگر کسی 15 میں ہونا چاہیے, 15 میں ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ کو کسی جگہ پہ لگے کہ آپ کا وہ پرفارم نہیں کر رہا یا آپ کے وہ طیب طاہر نہیں اس طرح کا فارم نہیں, آپ 3 اوپنرز میں سمجھتے ہیں کہ اگر سائم ایوب ہوتا ہے موجود, مطلب وہ بالکل پھر فٹ تو ہو آپ جاتے ہیں, چیپٹر کلوز کریں نا. پھر آپ فخر اور سائم کو انڈکٹ کر دیں, پھر وہ تو اوپن پہ چلے گئے, وہ تو چلے گئے. پھر امام بیٹھیں گے ڈگ آؤٹ میں. دیکھیں آپ نے امام, اگر سائم بیٹھتا ہے تو پھر آپ امام کو رکھیں گے ایز اے فرسٹ چوائس. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جی سائم از فٹ ٹو گو, 19 تاریخ کو سائم گراؤنڈ میں اترنے کے لیے بالکل پرفیکٹلی فائن ہے. اب پھر ڈگ آؤٹ میں کون ہے؟ اگر آپ کا سائم ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, پھر آپ امام کو نہ سلیکٹ کریں. پھر آپ کا اوپننگ آپ نے ان دونوں کے ساتھ ہی جانا ہے, چاہے یہ چلیں نہ چلیں. آپ نے کوئی سیکنڈ تھاٹ رکھنی نہیں ہے. وہی ہے, پھر بابر ہیں, رضوان ہے, یہ سب کے نمبر فکس ہیں. پھر آپ کا چوتھے پہ رضوان ہے, 5ویں پہ سلمان علی آگا ہے. چھٹے کے لیے پھر آپ خوشدل شاہ کو بینک کریں. پھر خوشدل شاہ جیسا پلیئر آپ کی آپشن میں ضرور ہونا چاہیے, اور جو بال بھی کر سکتا ہے, جو پاکستانی کنڈیشنز کو اچھا جانتا ہے. تو پھر آپ اپنے مڈل آرڈر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس کو ضرور کنسیڈریشن میں رکھیں. بٹ اب اگین دیکھنا پڑے گا یہ کیسا سوچتے. اور اسپن کے اندر میں نے بار بار کوئی میرا خیال ہے کوئی 15 انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں, اور میں بار بار آواز اٹھا رہا ہوں کہ آپ ساجد خان کو اسپن میں ضرور ایڈ کریں. ہاں, یہ تو میرا بھی پوائنٹ ہے. جی, ساجد خان کو آپ سفیان مقیم کو کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے ابھی وہ ینگ ہے, وہ کھینچ کے بال کرتا ہے, وہ T20 فارمیٹ میں بال کرتا ہے. بٹ جب اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ پینک کر رہا تھا. ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ جب اس کو ہٹنگ ہوئی تو وہ ایک دفعہ ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوتا نا, یہ پورا پیچھا ڈالتا ہے. اس کا ایڈوانٹیج ایٹیچیوڈ پہ رکھ لینا چاہیے. اس کو ایک اور اچھی چیز جو اب اس ٹیسٹ میچ کے بعد نظر آئی, پہلے وہ کرواتا رہا 15-20 اوور کے بعد آتا تھا. اس ٹیسٹ میں انہوں نے اٹیک کیا پہلے نئے بال سے, اور نئے بال میں اتنی ڈرفٹ میں نے کسی اسپنر کی نہیں دیکھی جتنی ڈرفٹ اسپن اس کی دیکھی ہے ساجد خان کی. تو آپ کو تو چارج کرنا ہے پاور پلے کے اندر, تو آپ کے پاس ایسا تگڑا بالر ہو جو آپ کو ہٹ ہی نہ مارنے دے, چارج کرنے کے بارے میں سوچنا جائے گا یار, یہ تو اسپن بڑا کرتا. خاص طور پہ جن ٹیموں کے لیفٹی اوپنر, آپ کو تو یہ کھا جائے گا, پکڑے جائیں گے وہ. اس نے ہلنے نہیں دینا. جیسے حفیظ تھا, حفیظ نے 7-8 سال جب تک ان کے بالنگ ایکشن میں پکڑا گیا, حفیظ تو مارنے نہیں دیتے تھے. بھائی وہ بھائی جان اوپن بھی کرتے تھے, بھائی جان کیپٹن بھی ہوتے تھے, بھائی جان پہلا اوور بھی کرتے تھے. نہیں, کیپٹن جب نہیں بھی تھے, ایون 2011 کے ورلڈ کپ میں شاید. نہیں, وہ تو میں ویسے بتا رہا ہوں نا کہ وہ تو یہ بھی کنڈیشن رہی نا کہ جی میں وہ گلی محلے کے کرکٹ میں ہوتا تھا نا, اوپن بھی میں کروں گا, اٹیک بھی میں کروں گا, اور کیپٹن بھی میں ہوں. وہ والی صورتحال بھی رہی ہے حفیظ بھائی پہ. تو ہاں جی, تو وہ مطلب بڑی اس کی یوٹیلیٹی نہیں ہلنے دیتے تھے وہ. تو یہ ساجد خان آپ کا نمبر 1 اسپنر کے طور پہ اس کو ڈالیں. ساتھ آپ سیکنڈ آپ کے پاس ابرار آلریڈی کنٹینیوسلی کھیل رہا ہے وائٹ بال بھی, ابرار 2 اسپنر آپ کے پکے ہو گئے. تیسرا آپ بالر کے طور پہ آپ ضرور, میرا تو خیر ووٹ فیصل اکرم کی طرف ہے. فیصل اس کے پاس بڑا اچھا کنٹرول ہے, اچھا اس کا اسپن ہے. بٹ جو میرے سورسز ہیں یہ سفیان کی طرف زیادہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جی وہ بال کھینچ کے کرتا ہے, رنز نہیں دے گا, یہ اس کو زیادہ اس پہ. بھائی جب طبیعت صاف ہونی شروع ہوتی ہے نا, اسپنر ریڈ ہو جاتا ہے نا, جب ایک بیٹر 6-8 گیندیں کھیل کے جب کیلکولیٹ کر لیتے نا, تو پھر کھینچ کے کرے یا وہ کرے, فلائٹ میں پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ جی وہ مارنے نکلے گا بال کی سپیڈ پہ, آپ بیک آف دا ہینڈ کر رہے ہیں. جتنا ایکسپوجر اس کا, جتنا اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, ساجد خان یہ نہیں مارنے دے گا. ہاں, ساجد خان نہیں مارنے دے گا. اچھا, آپ کی پلینگ 11 انکلوڈنگ ساجد خان, چلیں جی آپ اپنی پلینگ 11 بتائیں نا آج کی ڈیٹ میں. ہو سکتا ہے ہم اگلے پروگرام تک دوبارہ اپنی پلینگ 11 جائیں. فخر 2, نمبر 3 پہ بابر, 4 پہ رضوان, 5 پہ سلمان علی آغا, 6 پہ عرفان نیازی, ٹھیک ہے, 7 پہ شہنشاہ افریدی, 8 پہ نسیم شاہ, اور 9 پہ حارث رؤف, 10 پہ ساجد خان, 11 پہ ابرار. حارث رؤف کی جگہ کون کھیل سکتا ہے؟ ایک میں حارث رؤف پہ وہ ڈس ایگری کروں گا, مطلب مجھے وہ نہیں, وہ اب وہ ہے نا جی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے. اگین وہی جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ فاسٹ بالرز میں ہمارے پاس اتنے آپشن نہیں ہیں. آپشن بھی اور کھیلانا کیا ہے, وہ دونوں کو میں مکس کر کے ٹیم بنا رہا ہوں. یہ آپ کی ہونی چاہیے اور ہوگی بھی. یہی ٹیم ہوگی اگر سائم فٹ ہوتا تو.
سائم پھر آپ ادروائز جو ہے وہ امام اور وہ اور آپ عرفان نیازی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شامل ہوگا، بٹ سجیشن ہے اس کے خوش دل چاقو ہونا چاہیے. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ شروع میں اس کو چانس دیں، ایسا فلیئر ضرور آپ ایڈ کریں جو دنیا نے زیادہ دیکھا نہ ہو، ایسا پلیئر. میں سے اس کو اگر لنک اپ کروں، اگر میں بھارت کے بھی آپ میرے سے پوچھ لیں کہ بھارت کی کیا ہونی چاہیے، بھارت کی پلینگ 11 کیا ہے، بھارت کی پلینگ 11 تو اوبیسلی جو انہوں نے بنا کے اسکواڈ اناؤنس کر دیا، بٹ میں ایک شاید وہ ایگری نہ کریں ان کا بورڈ اور ان کے لوگ بھی. اگر بھارت نے ہم ریکویسٹ کریں گے ان کو نہیں، اگر وہ یہ ان کے جس طرح ینگسٹر پرفارم کر رہے ہیں، ان کا جسوال کی اوپن کرائیں ابھیشیک کے ساتھ، نمبر 3 پہ آئے سیمسن، نمبر 4 پہ آ جائے آپ کا تلک، وہ جو ہے تلک ورما، اور پیچھے آپ کے نمبر 5 پہ آپ کا آ جائے پنٹ، اور 6 پہ ہاردک پانڈیا. فاسٹ بالر ان کے ٹھیک ہے. اچھا، مطلب کہ آپ نے یہ کہا کہ جس کا تجربہ 2 سال سے زیادہ وہ نہیں کھیلے گا. نہیں دیکھیں، ہر ایک کی ایک فیز ہوتا ہے، ایک اس کی اسکل ہوتی ہے. آپ کو میں اگر ریکال کروں، لیکن یہ تگڑا لائن اپ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ دیکھیے گا، اگر بھارت یہ جو میں آپ کو پلینگ 11 بتا رہا ہوں، ارشدیپ آ گیا، بمراہ آ گیا، اور پھر آپ کے کلدیپ آ گیا، ٹھیک ہے، اور آپ کا اکشر پٹیل، یہ 11 ان کے پورے کر دیے میں نے. یہ بھارت اگر یہ 11 جو میں نے کہا کھلا دے، بھارت کو کوئی ٹیم نہیں ہرا سکتی. لیکن وہ اگین ڈرے ہوئے ہیں، اسکیئرڈ ہیں، وہ سیف کھیلنے کے چکروں میں ہیں کہ ہمیں پاسٹ میں کر کے دیا. بھائی پاسٹ از پاسٹ. آپ کو میں جو یاد کرانے لگا تھا 2007 کا ورلڈ کپ، جب دھونی کو کپتان بنایا گیا T20 ورلڈ کپ نے، اس نے ٹنڈولکر، گنگولی، ڈریورڈ، لکشمن سب کو باہر کر دیا. سارے 4-5 نئے بندے بنا کے اس نے ٹیم کو ورلڈ چیمپئن بنا دیا. تو یہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھارت کے پاس. لیکن ہم نے یونس خان سے بھی اس کے ساتھ اٹھا لی تھی. نہیں اٹھائی یونس بھائی نے، لیکن بلینڈ ہوتا ہے نا جی سینئر کا اس کا. ابھی ان کے پاس جو سینئر ہے وہ ایج ہو گئے ہیں، ہم ان کا دیکھ رہے ہیں کرکٹ. وہ 6-7 منتھ میں ابھی یہ لوگ کچھ ان کا سرٹن گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ابھی کچھ منتھ پہلے 6 منتھ پہلے T20 ورلڈ کپ جتایا. میں کہتا ہوں یہ ان کا فلوک لگ گیا جو وہ T20 ورلڈ کپ جیتے. پچیز ان کو سوٹ کی، سارا سینیریو تھا، وہ بن گیا سسٹم بن گیا. ورنہ پورے ایک سال کے اندر نکال کے دیکھ لیں آپ. 22 گیندوں پہ ساؤتھ افریقہ کو 24 چاہیے تھا، ٹھیک ہے. وہ تو خود انہوں نے میچ کہا جی نہیں ہم نے نہیں جیتنا، وہ پکڑا دیا میچ، ٹھیک ہے، انہوں نے دے دیا. اب وہ کہتے ہیں جی وراٹ کوہلی کی جو اننگز تھی اس نے میچ جتایا، مین آف دی میچ بھی دیا گیا اس کو. وہ نہیں بنتا تھا. آپ اگر ساؤتھ افریقہ چیز کر جاتا اور وہ آپ کا وہ ولن بن جانا تھا، جیسے ناصر حسین نے ڈیورنگ میچ کہا تھا کہ دس گیم از ویری کروئل، اف انڈیا ول ون ہی ول بی دا مین آف دا میچ، اف ہی ول لوز ہی ول بی دا موسٹ ہیٹڈ پرسن. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس میرے نظر میں وہ میچ وننگ اننگ تھی نہیں، وہ تو بمراہ کا اسپیل تھا. ہاں، وہ تو بمراہ کے نے آ کے وکٹس نہیں پھنسایا، ایک اوور میں 1 رن دیا، نہیں کرنے دیا. وہ تو اس کا ایک ایکسٹرا آرڈنری اسپیل جسے کہنا چاہیے، آؤٹ آف دا ورلڈ کہنا چاہیے اسپیل تھا. تو یہ تو پھر وہ ایک جو کیچ تھا جس کے اوپر ابھی تک ڈبیٹ ہوتی ہے، وہ کیچ تھا یا چھکا تھا، ٹھیک ہے، جو لیا گیا. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بھارت کا ایک. آپ کے مطابق اس وقت انڈیا کو ینگسٹرز پہ بیٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ جائیں. پروون ہے عثمان بھائی، ساؤتھ افریقہ میں پروو ان کی پوری ٹیم کو مار کے آئے ہیں. ابھی جس طرح انہوں نے انگلینڈ کو مارا ہے، T20 اور ODI کے ایٹیٹیوڈ میں فرق ہے. پورے ٹیلنٹ ہے. جسوال کو اگر ابھی سوچا جا رہا ہے، انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جسوال سلیکٹ ہوگا لیکن ڈگ آؤٹ میں بیٹھے گا. روہت شرما اوپن کریں گے جی، ٹھیک ہے، اور یا وہ کوئی شبمن گل کریں گے اوپن. آپ مجھے بتائیں کہ KL راہل ہو گیا، شبمن گل ہو گیا، روہت شرما ہو گیا، جسوال کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے کمپیریزن میں؟ اور جس طرح ابھیشیک نے ابھی 2 دن پہلے اننگز کھیل چھوڑی ہے انگلینڈ کے اگینسٹ، تو آپ بھی دیکھیں کہ ایسے پلیئر کو. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کرکٹ گیم کے اندر نا عثمان بھائی، آپ کی فارم میٹر کرتی ہے. ہم نے کامران غلام کا پیک ضائع کر دیا ہوا ہے، ہم نے اس کو لیٹ سلیکٹ کیا ہے. کامران غلام جب وہ 2-3 سال پہلے 37 سال کا وہ ریکارڈ بریک کر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، اس ٹائم سلیکٹ کیا ہوتا تو آج آپ نے کہیں اور کھڑا ہونا تھا. وہ اپنے اننگز 3-4 سال کھیل چکا ہوتا نا اب تک، وہ اس کا کانفیڈنس اور ہوتا، وہ اس کے جو ایکسپیرینس تھا وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا وہ اور طرح کا ہوتا. بالکل، یہ ہے ان کے لڑکے پورے تیار ہیں. ان کے بیٹر کا ان کو مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس بال لاٹ ہے پیچھے. بالنگ کے اندر کہیں نہ کہیں ان کے فاسٹ بالنگ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی ان کے پاس ہمیشہ سے کوئی سپلائی نہیں آتی. ایک بالر پہ کھیل رہے ہیں وہ بمراہ ہے. بمراہ اگر فٹ نہ ہوا اسکواڈ میں تو ہے تو انڈیا کا جتنا بہت مشکل ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جی آپ کی اور میری فیوریٹ ٹیم جو ہے وہ تو پاکستان ہی ہے چیمپئنز ٹرافی میں، اور پیپر پہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک بن گیا ہے ان کا وہ فارمولا لگ گیا جو پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے. سنیل گواسکر بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از فیوریٹ، اور ان کی بیشنگ بھی ہو رہی ہے اس بات پہ کہ جی یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپر پہ ہمارے علاوہ اور کون کون اس پہ بات کر رہا ہے
یا اور کون سی ٹیمیں ہیں, ٹاپ 4 کون سی ہوں گی, سیمیز کون دیکھیں کھیلیں گے؟ پاکستان کو میرا خیال ہے جو گیم کو ذرا بھی سمجھتا ہے, ہم کوئی پیٹریوٹزم کے اندر نہیں کہہ رہے کہ ہم پیٹریوٹک نہیں, ہو یہ کے کہہ پیپر رہے پہ ہیں. سمجھ آ رہا ہے. پاکستان جس طرح 22 سال کے بعد آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانا, وائٹ واش کرنے والی دنیا کی پہلی سائڈ بن گئی, ہاں یہ مذاق تو نہیں ہے. اور یہ ہمارے بیٹر کو بیٹنگ اسٹرائک ریٹ سوٹ کرتا ہے, اسٹائل سوٹ کرتا ہے, بالر کو لینتھ سوٹ کرتی ہے, وہ سب کچھ ان کو وہ ہاں, اووروں کی تعداد بھی سوٹ کرتی ہے, 10 کرا لو میرے پہلے کو. 3 کر کے 4 کر کے پھر ریسٹ, پھر 3 پھر 2, تو وہ ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے. تو ہماری ٹیم کو فارمیٹ وہ سوٹ کر رہا ہے اس ٹائم. کسی دور میں تھا 20 سال ہمیں T20 سوٹ کرتا تھا, تو یہ تو پھر یو اے میں جب کھیل رہے تھے ہمیں ٹیسٹ سوٹ کرتا تھا, تو سانو آج کل تو میرا خیال ہے کہ جو بھی گیم کو ذرا سمجھتا ہے سب پاکستان کو بینک کرے گا. مجھے یاد پڑ رہا تھا جب یہ اسٹیٹمنٹ سنیل گواسکر صاحب کی آئی تو 1992 میں بھی دی تھی, تو پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا. تو یہ میرا خیال ابھی شانکا نے 2 دن پہلے سری لنکن جو ایکس کیپٹن ہے انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ فیوریٹ ہے. تو یہ آپ کے مطابق 4 سیمیز کی 4 ٹیمیں کون سی ہیں پاکستان؟ ابھی کے والے سے بات کر رہے ہیں, ارلی ہے, لیکن اس میں نہیں, ایک ہوتا ہے نا بندہ اندازہ لگاتا ہے پیپر پہ ٹیموں کو دیکھ کے کہ بھائی پاکستان اور ادھر سے انڈیا, اور لیکن نیوزی لینڈ بھی چھیڑے گی, اتنے آرام سے نہیں جانے دے گی. دونوں میں سے کسی ایک کو باہر کرے گی, ویسے وہ بھی ویسے آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہے, پڑے اس ٹائم ڈینجرس. کن دونوں میں سے ایک کو باہر کرے گی؟ پاکستان یا انڈیا کو بھی کر سکتی ہے. پاکستان اور انڈیا میں سے جو مجھے لگتا ہے ٹیم ہارے گی نا میچ, وہ شاید ایونٹ سے ہی باہر ہو جائے. پاکستان اور انڈیا تو ہمارے پول میں نیوزی لینڈ بھی ہمارے, بنگلہ دیش بھی ہمارے, یہ ہمارا 4 کا پول ہے. ادھر افغانستان, ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا اور انگلینڈ. یعنی جو 2 ٹیمیں نکلنی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, انڈیا, نیوزی لینڈ جو ہے ان تینوں میں سے. میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ پاکستان انڈیا ہی آئیں آگے اور پھر آگے میچ. نہیں, وہ تو ہم سب کا دل کرتا ہے, بٹ مجھے کہیں نہ کہیں یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ نیوزی لینڈ نہ کچھ ہلچل مچائے گی. نیوزی لینڈ پاکستانی کنڈیشنز میں نہیں, جیسے وہ انڈیا کو 3-0 مار کے گئے نا ان کے گھر میں, اور جس طرح انہوں نے اسپن کنڈیشن کو یوٹیلائز کیا اس دفعہ, یہ پاس میں کبھی نہیں ہوا. چلیں, پاکستان کا نیوزی لینڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا ہے. ہماری فگرز جو ہیں وہ ہمیشہ آپ پیچر ڈالنے والی ٹیم ہے, پیچر ڈالتے ہیں. وہ سائیکولوجیکل ایک وہ جو ہوتی ہے نا امپیکٹ ہوتا ہے, وہ نیوزی لینڈ کا پاکستان کے اندر. آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ میچ, ہاں انڈیا کا ہو سکتا ہے یہاں پہ لوکل کنڈیشنز میں, وہ سیریز کا بھی ایڈوانٹیج ہے ان کو, اور ان کے لیے بھی ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں. کنڈیشنز چلیں انڈیا کے لیے ڈفرینٹ نہیں ہے, لیکن ادھر یو اے ای میں کھیلتے ہوئے کیا سچویشن بنتی ہے. ابھی آئی ایل ٹی جو T20 کپ ہو رہا ہے, ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, اس میں بڑا اسٹرینج چیز نظر آ رہی ہے. سلگش پچز ہیں, اسپنر کو مدد نہیں دے رہی, فاسٹ بولر آؤٹ کر رہے ہیں. تو ٹیمیں جو ہے, جو انڈیا کے میچز ہیں, انڈیا اسٹرگل کر سکتا ہے, کیونکہ انڈیا کی تو جو اسٹرینتھ ہے وہ تو اسپن بالنگ ہے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے رکھے بھی 3 اسپنر ہیں, جڈیجا بھی انہوں نے رکھا ہے, کلدیپ بھی ہے, اور ساتھ وہ اکشر پٹیل بھی ہے, اکشر بھی ہے. تو وہ انہوں نے اپنا جو رلائے کر رہے ہیں. اسکواڈ انہوں نے پاکستان والا اناؤنس کیتا ہے, تے کھیلنا انہوں نے دبئی سے, تو ان کے میچز ادھر ہیں. اور ادھر آپ دیکھ لیں کہ 80% جو وکٹس ہیں وہ پیسر لے رہے ہیں, تو پیسر اس میں سکسیزفل ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بھارت کے لیے نا دبئی کی ڈراپ ان پچ ہے. نہیں, اچھا, لوکل میڈ ہے. ہاں, لوکل میڈ ہے وہ تو, لیکن ابھی یہ اور سلگش ہوگی کیونکہ بہت زیادہ میچز ہو رہے ہیں اس میں, تو وہ تو آگے جا کے اور اس میں ویٹ ایئر آئے گا. دوسرے گروپ میں کون کون سی؟ دوسرے میں تو مجھے لگتا ہے بڑے کلیئرلی انگلینڈ اور آسٹریلیا آگے آئے گا, کیونکہ ساؤتھ افریقہ آلدو کی اچھی کرکٹ کھیلا ہے, لیکن او ڈی اے فارمیٹ ان کو کوئی خاص سوٹ نہیں کر پا رہا. یا تو وہ T20 اچھا کھیل رہے ہیں یا ٹیسٹ اچھا کھیل رہے ہیں. او ڈی اے فارمیٹ میں وہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کے بیٹر بھی اور بالر بھی. تو ادھر انگلینڈ اور آسٹریلیا تو مسٹ آتا ہی آتا ہے. چلیں جی, ان کو تو عادت ہو گئی ہے نا ویسے ہی سیمیز اور فائنلز کھیلنے کی. لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ افغانستان بھی تھوڑا سا نا تنگ تو کرے گا, اتنے آرام سے نہیں. لیکن یہ ہے کہ ٹوٹل پیور اسپننگ وکٹس نہیں ملنے والی. ICC کا ایونٹ ہے, ICC نے کوشش کرنی ہے جتنی بیٹنگ بیلنس بنے, رنس زیادہ ہوں, ICC اس چیز کو رونق لگے. تو وہ اس طرح کے اسپیکٹیٹرز بھی یہی چاہتے ہیں, گھر پہ بیٹھ کے ویوز ہوں یا گراؤنڈ میں آنے والے اسپیکٹیٹرز ہوں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک میچ بننا چاہیے, ہائی اسکورنگ گیمز کا زیادہ چارج. کیونکہ لاسٹ جو ورلڈ کپ ہوا ویسٹ انڈیز اور USA میں, تو USA والے میچوں پہ بہت کرٹیسائز ہوا اور بڑا لاس ہو چکا ہے اس چیز پہ ICC کو. تو ICC اب افورڈ نہیں کر سکتا بیک ٹو بیک فلاپ ایونٹ کرانا. وہ چاہے گا ہائی اسکورنگ گیم ہو, پچز کا مسئلہ نہ آئے, لوگ دیکھنے آئیں, کیونکہ فینس جب رنز نہیں بنتے, اس طرح کے لو اسکورنگ ہوتے, تو فینس میچ نہیں دیکھتے. نہیں, یہ تو میرا خیال ہے, میں بلکہ یہ پوچھنے والا تھا کہ پاکستانی یہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پچز کیسی ہوں گی. نہیں, پاکستان کے نارملی بیٹنگ وکٹس ہیں, اور کیوریٹر جو ہوں گے جب پاکستان نے ہینڈ اوور کر دینی ہے ان کو پچز اسٹیڈیم,
تو وہ میرا نہیں خیال کسی طرح بھی وہ اسپن ٹریک وہ ٹوٹل بیٹنگ پیکیجز بنائیں گے بیلنسڈ بہت بیٹر کوئی سپورٹ کرے. ہماری جنرلی کرتی ہی بیٹر کو سپورٹ ہے. ہمارا پاکستان میں یہ تو ایڈیشنل ہیٹر لگا کے ڈرائی فین لگا کے ہاں جی اس طرح کا گرین تیار کیا گیا. اس کو گرین ہاؤس اگر آپ لگا کے پولیتھین شیٹس اور بند کر کے نارمل پاکستان کی جتنی بھی پچز ہیں آپ چھوڑتے ہیں نا جب پریپیئر کرتے ہیں سب بیٹنگ ہے, اسپن نہیں ہوتا ادھر. میں 8-10 انٹرنیشنل جو پاکستان ٹیم میں کرکٹر ہیں جن سے جو کھیل بھی رہے ہیں اور کھیل چکے ہیں سب سے پوچھا ہے, اس نے کہا ہم نے اپنے 20 سالہ کیریئر میں ایسی اسپن نہیں دیکھی, پاکستان میں نہیں کبھی ہم نے کھیلی. ابھی کل پرسوں میں شعیب مقصود کے ساتھ کر رہا تھا انٹرویو, تو وہ بھی یہی بات کرے, کہتے ہیں ملتان میں 18 سال کرکٹ کھیلا ہوں, 18 سال میں نے اتنا اسپن ہوتا نہیں دیکھا ہی نہیں, ہوا ہی نہیں اسپن کبھی. یہ تو خود اب وہ کہنا چاہیے کہ سائنس لڑا آگے کی جا رہی ہے. پنڈی میں نہیں ابھی دیکھا تھا, پنڈی میں انہوں نے وہ ہیٹر والا ماڈل ہیٹر لگائے ہیں اور سردی میں تو بالکل ہی نہیں ہوتی اسپن وکٹ بنتی. نہیں ملتان میں تو انہوں نے باقاعدہ گرین ہاؤس وہ کر کے بند کر کے ان کو ہیٹ مطلب ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی چل رہے ہیں, پنکھے بھی چل رہے ہیں, ڈھکنے بھی دیے ہوئے ہیں اوپر, اور سارا نظام پراپر کوکنگ کی ہے, پچ پکا کے دیتی سائیاں, ایزی نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ عرفان بھائی, گپ شپ رہی. ویورز دیٹس آل فار ٹوڈے, اور انشاءاللہ باقی بھی جو ہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں انفارمیشن, خبریں, انالیسز, ساری چیزیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.